Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 30. In our last class, we have started discussing some great Muslim scientists and their contribution to the different fields of science. And today's lecture is in continuation to that lecture. In our last lecture, we have discussed some important Muslim scientists. For example, we have discussed Az-Zahrawi, Abu Ali Sina, Averroes, who is known in West as Averroes, and his real name is Ibn Rushd. And likewise, we have discussed Al-Biruni and different great Muslim scientists and their contribution to the different fields of science and the inventions which they have made. In our today's lecture, we will discuss the last two important great Muslim scientists, and then we will discuss the great and most important inventions invented by Muslims. In this lecture, we will discuss these main important points. First of all, we will discuss Ali ibn Rabban at-Tabari and his contribution to the field of science, his great book Firdausul Hikmah and chapter-wise division of this book. And then we will discuss Nasiruddin Tusi. He was a great and eminent Muslim scholar. We will discuss his personality as a philosopher, mathematician and a physician. And then we will discuss his contribution in spherical trigonometry. And then we will discuss the great inventions which are invented by the Muslim scholars. For example, coffee, pinhole camera, parachute, refinement, surgery, windmill, vaccination, foundation pen, numerical numbering, soap, carpets, paychecks, sphere shape of earth and rocket. These are some eminent and some prominent inventions by the Muslims. First of all, we will discuss the personality of Ibn Rabban at-Tabari as a great Muslim scientist. Abul Hasan Ali ibn Sahal al-Rabban at-Tabari, or some people say at-Tabari. He was born in 838 AD, and professionally Sahal was an extremely successful physician. His personality is known as a great physician, and he has command over calligraphy, astronomy, philosophy, mathematics, literature, Syriac and Greek languages. His eminent work was in Syrian and Greek languages. The main cause behind his exaltation lies in his world-renowned treatise Firdausul Hikmah. The great contribution of his self was his great, prominent and distinguishing book that is known as a treatise of the Muslim literature, and this book was named as Firdausul Hikmah. This book is spread over 7 parts, and Firdausul Hikmah is the first ever medical encyclopedia which incorporates all the branches of medical science in its folds. This is the book which is known as the encyclopedia and a great, thick, psychological and medical encyclopedia of the great Muslim scientists. And this book is not only discussing the first and the most important and foremost important part of the human psychology, but it is also discussing the various branches of medical science. And he himself has distributed this book, and he has divided this book in 7 major parts discussing the different fields of medical science. Part 1 is known as Kulliyatut Tibb. Kulliyat means the main principle, the main theology and the main logical things which are in context and which regards the medical science. This part throws light on contemporary ideology of medical science in that era.
The part 1 of this book, Firdaus al-Hikmah, discusses the medical science or the need, importance and the usage of medical science in the era of Ibn Tabari. The part number 2, it includes the different organs of the human body, rules for keeping good health, comprehensive account of the certain muscular diseases. And this second part is in division, and it discusses the various muscular diseases, and it also discusses the importance of good health, the need of good health, and how a person can keep good health. Part number 3, this part discusses the description of diet to be taken in condition of health and disease. This third part discusses what should be the healthy diet, or what should be the ingredients of a diet when a person is sick, and likewise it is also discussing the diet of a healthy person and diet of a patient. It means that the diet itself has a great impact in improving from some disease. اس پارٹ میں ابن تبری نے، کتاب کے اس حصے میں ابن تبری نے یہ بتایا ہے کہ خوراک کا انسان کی صحت کے ساتھ کتنا اہم تعلق ہے، اور صرف خوراک کی بنیاد پر یا اچھی اور صحت مند خوراک کی بنیاد پر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور مختلف بیماریوں میں انسان کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، اور ایک صحت مند انسان کی خوراک میں کیا کیا ضروری اعضاء اور کیا کیا ضروری اجزاء شامل ہونے چاہیے، اس تمام ڈسکرپشن کو تبری نے اس تیسرے پارٹ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. پارٹ نمبر 4، all diseases from head to toe. The different diseases، مختلف ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم کے مختلف اعضاء سے ہے، اور تبری نے یہ بیماریاں سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی جسم کے مختلف اعضاء میں جو مختلف بیماریاں پائی جاتی ہیں، ہڈیوں میں، جوڑوں میں، اس کے علاوہ دانتوں میں، آنکھوں میں، سر میں، بالوں میں، اور جسم کے مختلف جو بون سٹرکچر ہے اس میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان تمام بیماریوں کو سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی تمام کو A to Z انہوں نے پارٹ نمبر 4 میں بیان کیا ہے. پارٹ نمبر 5، ڈسکرپشن آف فلیور، ٹیسٹ اینڈ کلر. پارٹ نمبر 5 اس کتاب کے حصہ نمبر 5 میں تبری نے مختلف قسم کی فلیورز، ٹیسٹ اور کلرز کا، یعنی آنکھ، ناک اور گلے سے متعلق مختلف چیزوں کے فلیور، ٹیسٹ اور کلر کی ڈسکرپشن اور تفصیلاً ان کی جو ڈیٹیل میں مختلف جن چیزوں کا تعلق ان 3 چیزوں کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا ہے. پارٹ نمبر 6، ڈرگز اینڈ پوائزن. اس حصے میں فردوس الحکمہ کے اس حصے میں تبری نے مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں اور وہ چیزیں جو ان دوائیوں کے اثرات کو زائل کر سکتی ہیں، جو پوائزن سمجھی جاتی ہیں اور جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کتاب کا 7واں اور آخری حصہ اٹ ڈیلز ود ڈائیورس ٹاپکس، discusses climate and astronomy, also contains a brief mention of Indian medicine. اور اس کتاب کے آخری حصہ میں جز نمبر 7 میں تبری نے بتایا ہے کہ مختلف قسم کی وہ چیزیں جن کا تعلق موسم کے ساتھ ہے، ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، اور وہ چیزیں جو برصغیر پاک و ہند میں طب کے میدان میں مختلف جو دوائیاں اور مختلف جو چیزیں استعمال کی جاتے ہیں، اور اس زمانے کی میڈیکل سائنس کے بارے میں مختلف اہم چیزیں ابن تبری نے اپنی کتاب کے 7ویں حصے میں ذکر کی ہیں.
He has two more compilations to his credit, namely Deen ad-Daulat and Hifazat as-Sihah. اس کے علاوہ ابن تبری نے دو اہم اور کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام دین الدولت ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے حفاظت الصحہ. یہ دین الدولت کتاب تھیولوجیکل ریلیشنز اور مذہبی مختلف قسم کے مذہبی افکار پر مبنی کتاب ہے, اور وہ چیز یا وہ راستہ جس پر چلتے ہوئے انسان دین اور دولت دونوں حاصل کر سکتا ہے, اور دین اور دولت دونوں چیزیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اس کے راستے اور اس کے طریقے ابن تبری نے اپنی اس کتاب میں بتائے ہیں. جبکہ دوسری کتاب حفاظت الصحت, اس کتاب کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے. اس کتاب میں تبری نے مختلف قسم کے اصول اور ضوابط جن کو فالو کرتے ہوئے اور جن کی پیروی کرتے ہوئے انسان اچھی صحت برقرار رکھ سکتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے, اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فردوس الحکمہ تبری کی یہ کتاب ایک بہت ضخیم انسائکلوپیڈیا ہے, جس میں انہوں نے مختلف قسم کی بیماریوں کے مختلف قسم کے علاج اور وہ چیزیں جو اس علاج میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں جو اس علاج کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ہمارے آج کے دوسرے اہم اسکالر ہیں نصیر الدین توسی. نصیر الدین توسی, his complete name is Abu Jafar ibn Muhammad ibn al-Hasan Nasiruddin Tusi. He was born in Tus in Khurasan in 1201 AD. Nasiruddin Tusi was one of the great scientists, philosophers, mathematicians and astronomers, theologians and physicians of the time, and he was a prolific writer. His personality is known as a great Muslim scientist, a great philosopher, a great scientist, a mathematician and astronomer, and he has wrote books not only regarding the astronomy, but he has also books regarding theological and the scholarly religious aspects of his time. He made a significant contribution to a large number of subjects. His field was not a single subject of the science, but he was known as a versatile Muslim scholar. انہوں نے نہ صرف سائنس بلکہ ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی, میتھس اور ریلیجیس ایسپیکٹس کے بارے میں بھی مختلف کتابوں کے رائٹر ہیں, مختلف کتابیں لکھی ہیں. He wrote several treatises on different sciences and subjects including geometry, algebra, arithmetic, trigonometry, medical, metaphysics, logic, ethics and theology. نصیر الدین توسی کی مختلف کتابیں سائنس اور آرٹس کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے نہ صرف ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی اور ٹریگنومیٹری میں اپنے اہم کارنامے انجام دیے ہیں, بلکہ اسلام, مذہبی رسوم و رواج اور تھیولوجیکل ایسپیکٹ سے بھی مختلف کتابیں لکھی ہیں. In addition, he wrote poetry in Persian. He was a great scholar of Persian language also. انہوں نے فارسی زبان میں بھی بہت زیادہ اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں اور ان کی مختلف کتابیں فارسی زبان میں بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ یہ فارسی زبان کے مشہور شاعروں میں سے بھی ایک شاعر سمجھے جاتے ہیں. In mathematics, his major contribution would seem to be in trigonometry, which was compiled by him as a new subject in its own right for the first time. ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ٹریگنومیٹری میں سمجھا جاتا ہے, which was compiled by him as a new subject in its own right for the first time. اور ٹریگنومیٹری کو جیومیٹری اور الجبرا سے اور میتھمیٹکس اور
ارتھمیٹک مین سے ایک الگ موضوع اور ایک الگ مضمون کے طور پر سب سے پہلے نصیر الدین طوسی نے متعارف کروایا. اور یہ سب سے پہلا ان کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹریگنومیٹری کو الجبرا اور مختلف جو موضوع ہیں ان سے الگ موضوع کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. He also developed the subject of spherical trigonometry. Spherical trigonometry جس کا تعلق زمین کی مختلف سطحوں کے ساتھ ہے, اس کو بھی سب سے پہلے نصیر الدین طوسی نے ہی متعارف کروایا, including 6 fundamental formulas for the solution of spherical right-angled triangles. right angle triangles کی فارمولے کو سب سے پہلے اور اس کے فنڈامنٹل 6 پرنسپلز جو ہیں وہ سب سے پہلے نصیر الدین طوسی نے ہی متعارف کروائے. As the chief scientist of the observatory established under his supervision at Maragha میں چیف سائنٹسٹ آف آبزرویٹری کے حیثیت سے سب سے پہلے نصیر الدین طوسی کو ہی متعین کیا گیا. He made significant contribution to astronomy. اس کے علاوہ ایسٹرونومی میں بھی انہوں نے مختلف قسم کے کنٹریبیوشنز سر انجام دیے. The observatory and equipped with the best possible instruments, he himself invented an instrument that is known as Triquet and that contained 2 planes. His book اخلاق نثر became the most important work on ethics. انہوں نے سب سے پہلے ان کا جو اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ ایک آلہ تھا جو انہوں نے سفیریکل سائنس اور سفیریکل ٹریگنومیٹری میں ایجاد کیا, اور اس کے علاوہ ان کی ایتھکس اور تھیولوجی پر مبنی کتاب اخلاق نثر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ اس نے شہرت حاصل کی. And Tajreed al-Aqaid was also known as his great contribution on Islamic scholastic philosophy. اور اسلامک فلسفی یا مذہبی فلسفی اور منطق پر مبنی کتاب تجرید العقائد بھی ان کے ایک گریٹ کنٹریبیوشن میں سے ایک سمجھی جاتی ہے. یہ تو تھا نصیر الدین طوسی کا مختصر تعارف کہ انہوں نے سب سے پہلے سفیریکل ٹریگنومیٹری میں بہت زیادہ اہم کارنامے سر انجام دیے, اور سفیریکل ٹریگنومیٹری میں ایک آلہ بھی انہوں نے ایجاد کیا, اور سفیریکل ٹریگنومیٹری کو باقی فیلڈز آف سائنس اور ٹریگنومیٹری ایسٹرونومی سے الگ فیلڈ کے طور پر سب سے پہلے نصیر الدین طوسی نے متعارف کروایا. اس کے علاوہ ان کی مختلف کتابیں جو نہ صرف ٹریگنومیٹری, ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی اور میتھ سے تعلق رکھتی تھیں بلکہ تھیولوجیکل ایسپیکٹس اور اسلامک تھیولوجیکل فلسفی پر ان کی سب سے بڑی اور اہم کتاب تجرید العقائد سمجھی جاتی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے اسلامی رسوم و رواج اور اسلامی فلسفی پر مبنی مختلف چیزوں کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا. یہ تو تھے نصیر الدین طوسی. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کچھ اہم ان ایجادات کا جن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور مسلمانوں نے ان چیزوں کی ایجاد میں بہت اہم کام کیا, بہت اہم کارنامہ سر انجام دیا, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں ایجاد کی. اگرچہ آج کل کے زمانے میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ایڈوانسڈ فارم ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیزیں بہت زیادہ مختلف قسم کی صورتحال میں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی کامیابی, ان چیزوں کی ابتدا اور ایجاد اور دریافت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور اس کا ان کی دریافت اور ایجاد کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے. ان اہم چیزوں میں سے سب سے پہلی ہے کافی. An Arab named Khalid was tending his goats in the Kaffa region of southern Ethiopia. Then he noticed his animals became livelier after eating a certain berry.
خالد نامی ایک مسلمان سائنسدان تھا جس نے یہ نوٹ کیا کہ چراگاہ میں چرنے کے دوران اس کے کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اندر اس نے کھانے کے دوران یہ کچھ ایسی خاص قسم کی بیریز تھیں, کچھ ایسے خاص قسم کے فروٹس تھے جن کو کھانے کے دوران اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کھانے کے بعد جانوروں میں ضرورت سے زیادہ انرجی آئی اور جانوروں کو زیادہ اس نے فریش محسوس کیا. اینڈ ہی بوائلڈ دا بیریز ٹو میک دا فرسٹ کافی. چنانچہ اس نے وہ جو بیریز تھیں, وہ جو فروٹ تھا جس کو کھانے کے بعد اینیملز کو اس نے اسٹرانگ فیل کیا, اس نے ان کو پانی میں ابالا. And certainly the first record of the drink is of the beans exported from Ethiopia to Yemen. اور یہی بیریز جو تھیں وہ پھر ایتھوپیا سے یمن کی طرف ان کو بھیجا گیا اور ان کو مختلف قسم کی فارمز میں اگایا گیا. Where Sufis drank it to stay awake all night to pray on special occasions. اور یہاں یمن کے رہنے والے مختلف صوفی اور مختلف نیک لوگ جو تھے یہ اپنی لمبی عبادات اور رات کو جو یہ رسوم و رواج ادا کرتے تھے ان کو مزید طوالت کے لیے, تاکہ یہ زیادہ عرصے تک فریش رہ سکیں, زیادہ عرصے تک جاگتے رہیں, اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مختلف اوکیزنز پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اینڈ بائی دا لیٹ 15th century اٹ ہیڈ ارائیوڈ ان مکہ ان ٹرکی فرام ویئر اٹ میڈ اٹس وے ٹو وینس ان 1645. چنانچہ 1645 میں یہ وینس میں پہنچی and it was brought to England in 1650 by a Turk Muslim and who opened the first coffee house in Lambert Street and the city of London. چنانچہ 1650 میں مسلمانوں کی انوینشنز کے ذریعے, مسلمانوں کی ایجادات کے ذریعے یہ کافی اور یہ بیری بینز جو تھیں یہ ایسٹ سے ویسٹ میں آئیں, اور سب سے پہلی کافی شاپ جو تھی ویسٹ میں ایک مسلمان شخص نے کھولی جو لندن میں موجود تھی. اینڈ the Arabic قہوہ became the Turkish قہوہ, then the Italian cafe and then English coffee. So this was the process, and following this different time of circle and different processes, these berry beans changed into coffee. And the second important invention of Muslim is known as the pinhole camera. The pinhole camera is an old form of camera. تصویر کشی کے لیے پرانے زمانے میں جس کیمرے اور جس انوینشن کو استعمال کیا جاتا تھا وہ پن ہول کیمرہ کہلاتی ہے. پن ہول کیمرہ کے بانی ابن الحسم کو سمجھا جاتا ہے, اینڈ ہی از آلسو نون ایز دا فادر آف گریٹ اینڈ ماڈرن آپٹکس. انہوں نے نہ صرف لینز کے استعمال پر اور لینز کے استعمال کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی, بلکہ انہوں نے وہ مختلف آئیڈیاز جو آنکھ اور روشنی سے متعلق تھے ان کو بہت اچھے انداز میں ڈسکرپٹ کیا اور بہت اچھے انداز میں لکھا. اور آنکھ کے بارے میں ایک مختلف پرانے زمانے میں ایک رائے پائی جاتی تھی کہ آنکھ کے اندر مختلف رنگ جب داخل ہوتے ہیں اس کے بعد آنکھ ان کو ڈپکٹ کرتی ہے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ قانون بتایا کہ آنکھ میں روشنی جب داخل ہوتی ہے, داخل ہونے کے بعد آنکھ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور آنکھ کے ریفلیکشن کے بعد وہ مختلف کلرز جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایکلپس, لونر اور سولر ایکلپس, اس کے علاوہ لینز, ڈفرینٹ پارٹس آف آئیز, فنکشن آف آئیز اور آئیز تھراپی کے بارے میں بھی مختلف اہم ایجادات کی ہیں. This is also a very great and important invention of the great Muslim scientist and a great Muslim scientist whose name was Ibn al-Haytham. He is known as the father of modern optics. He has invented this pinhole camera. And this pinhole camera is also known as the camera obscura. The ancient Greeks thought that our eyes emitted rays. پرانے زمانے کے یونانی علماء کا یہ خیال تھا کہ ہماری آنکھ مختلف قسم کے رنگوں کو emit کرتی ہے, and it works like a laser.
which enabled us to see, اور جس کے نتیجے کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. The first person to realize that light enters the eye rather than leaving it, and this concept of the eye vision, this is described by the first Muslim great scientist, that is known as Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham نے یہ بتایا کہ آنکھ روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کو انعکاس کرتی ہے, بلکہ اس کو ایمٹ نہیں کرتی. آنکھ کے اندر جب روشنی داخل ہوتی ہے, اس کے داخل ہونے کے بعد آنکھ اس روشنی کو ظاہر کرتی ہے, بلکہ اس کو مٹاتی نہیں ہے. And this was invented by him in the 10th century, that the first pinhole camera, after noticing the way light came through a hole in window shutters, ایک سوراخ کے ذریعے اس نے دیکھا کہ اس سوراخ سے روشنی جو ہے وہ اندر داخل ہو رہی ہے, اور اس روشنی میں, اس سوراخ میں روشنی داخل ہونے کے بعد اس کا ریفلیکشن بن رہا ہے, اور وہ روشنی مختلف جانب میں پھیل رہی ہے. چنانچہ اس نے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ قانون وضع کیا کہ روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے, اور داخل ہونے کے بعد آنکھ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور اس کے ریفلیکشن کے طور پر کوئی چیز آنکھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. And he was the person who described very first time the different parts of eyes and the system of reflection, and likewise the different light observations like eclipse, lunar eclipse and lunar eclipse, اور اسی طرح شیڈو, روشنی کے انعطاف اور روشنی کے انعکاس کے جو اصول آج سائنس میں مشہور ہیں, وہ سب سے پہلے فادر آف ماڈرن آپٹکس ابن الحیثم نے ایجاد کیے. اور he has also invented this rule that the smaller the hole the better the picture, کہ جتنا چھوٹا سوراخ ہوگا اتنی ہی زیادہ اچھی روشنی بنے گی, اور اتنی ہی اچھی روشنی کی بنیاد پر تصویر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. He worked out and set up the first camera obscure, اور سب سے پہلا کیمرا obscure جو ہے یہ ابن الحیثم نے ہی ایجاد کیا. And from this word camera obscure is derived from the Arabic word kamara, and kamara is known as the dark room, or the room which is used for the private or privacy room, that is known as kamara. And kamara word is the base of the word camera. کیمرا کا جو لفظ ہے وہ کمارا سے نکلا ہے, اور کمارا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. He is also credited with being the first man to shift physics from a philosophical activity to an experimental one. اور ابن الحیثم کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے فزکس یا طبیعیات کو صرف ایک فلسافیکل ایکٹیویٹی سے بڑھ کر ایک ایکسپیریمنٹل فلسفی کے طور پر ظاہر کیا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ فزکس میں بہت سارے, طبیعیات میں بہت سارے ایسے ظاہری اور ایسے نامیاتی اصول ہیں جن کو اپلائی بھی کیا جا سکتا ہے, جن کو عملی طور پر کرنا بہت آسان ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیراشوٹ. پیراشوٹ ایک مسلمان پوئٹ اور ایسٹرونومر, ایک انجینئر عباس ابن فرناس کی پہچان ہے, اور عباس ابن فرناس جو ہے وہ اس کے سب سے پہلے ڈیولپر ہیں. انہوں نے مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد ایک پیراشوٹ کو تشکیل دیا, ایک پیراشوٹ بنایا. اصل میں یہ بہت عباس ابن فرناس اس بات کے بہت شوقین تھے کہ وہ ایک پرندے کی مانند اڑ سکیں. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے ایک ایسا لباس بنایا جس کے ذریعے وہ اڑ سکیں, اور یہ لباس جو تھا انہوں نے بنایا ایک ڈھیلے ڈھالے قمیض کے طور پر, جس کے سائیڈز میں لکڑی کے بٹن اور لکڑی کے مختلف ہتھیار لگے تھے,
اور انہوں نے قرطبہ کے مینار سے چھلانگ لگائی، لیکن چونکہ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا، اتنا زیادہ سیکیور نہیں تھا، اور اس میں کچھ ایسے پرنسپلز تھے جس کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، اس وجہ سے جب وہ اس لباس کو پہن کر اڑے اور انہوں نے چھلانگ لگائی تو اس کے نتیجے میں کچھ انجریز ان کی باڈی میں ہوئیں، کچھ جگہوں پہ ان کو نشان آئے اور یہ زخمی حالت میں ان کو دیکھا گیا، لیکن ان کے دل سے یہ شوق اور یہ چیز کہ وہ ایک نئی چیز بنانا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے دل سے نہیں گیا، چنانچہ انہوں نے دوبارہ اس کی کوشش کی اور 70 سال کی عمر میں یہ ایک ایسا لباس اور ایک ایسا شپ نما پیراشوٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کے ذریعے کوئی بھی انسان اڑ سکتا تھا۔ چنانچہ پیراشوٹ کی سب سے بنیادی انوینشن جو ہے وہ عباس ابن فرناس کے کریڈٹ میں آتی ہے۔ A Muslim poet and astronomer and an engineer named Abbas ibn Farnas made several attempts to construct a flying machine. In 1852, he jumped from the minaret of Grand Mosque in Cordova using a loose clock stiffened with wooden struts. 1852 میں عباس ابن فرناس نے ایک ایسا لباس بنایا جس کے ذریعے انہوں نے کارڈووا کے مینار سے چھلانگ لگائی، اینڈ ہی ہوپ ٹو گلائڈ لائک اے برڈ، وہ ایک پرندے کی مانند اڑنا چاہتے تھے اور وہ ایک ایسا لباس تشکیل دینا چاہتے تھے جس کی مدد سے وہ ہوا میں سفر کر سکیں، بٹ ہی ڈیڈنٹ، بٹ دا کلاک slowed his fall and creating what is thought to be the first parachute and leaving him with only minor injuries. And in 1875, when he was having the age of 60, 875 عیسوی میں جب وہ 70 سال کی عمر میں پہنچے، he have perfected a machine of silk and eagle's feathers and he tried again jumping from a mountain. اور 1875 میں جب ان کی عمر 75 سال کی ہوئی تو عباس ابن فرناس نے ایک نیا لباس اور ایک ایسی مشین تیار کی جو سلک اور عقاب نما پروں پر مشتمل تھی، اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک بہت بلند و بالا چوٹی سے چھلانگ لگائی۔ He flew to a significant height and stayed aloft for 10 minutes but crashed on landing. اور اس لباس کے ذریعے وہ 10 منٹ تک اپنے توازن کو فضا میں برقرار رکھ سکے، لیکن اس میں یہ کمی تھی کہ جب وہ لینڈ کرنے لگے، جب وہ اترنے لگے اپنی فضا سے زمین پر، تو ان کا یہ جو لباس تھا وہ کریش کر گیا، and concluding correctly that it was because he had not given his device a tail. اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ جو لباس یا ایک پیراشوٹ نما جو چیز بنائی تھی اس کو پیچھے سے انہوں نے اس کے دم یا ٹیل نہیں بنائی تھی، یا ایک ایسی چیز نہیں بنائی تھی جو ان کو اترنے میں مدد کر سکتی، چنانچہ ان کو تھوڑا سا لینڈنگ میں پرابلم ہوا، اور پھر انہوں نے ایک اور نیا لباس بنایا اور پھر انہوں نے ایک ایسا ہی نیا لباس تشکیل دیا جس کے آخر میں انہوں نے دم بھی بنائی اور اس کے پر جو تھے وہ عقاب نما تھے، اور اس کے ذریعے پھر جب انہوں نے دوبارہ یہ اپنی ٹرائی کی، لینڈنگ کی، تو اس کے ذریعے وہ کامیاب ہو گئے۔ اینڈ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اینڈ اے کریٹر آن دا مون آر نیمڈ آفٹر ہم۔ بغداد میں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اور چاند پر بھی ایک سیارہ بھیجا گیا جو ان کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ریفائنمنٹ۔ ریفائنمنٹ از اے پروسیس تھرو وچ وی کین ایکسٹریکٹ دا ڈفرنٹ تھنگز۔ ریفائنمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک اصول یا ضابطے کے تحت مختلف چیزوں کو صاف کرنا اور ان سے مختلف ایکسٹریکٹس کو نکال لینا۔ Distillation the means of separating liquids through differences in their boiling point. Boiling point میں ڈفرینس ہونے کی بنا پر
مختلف لیکوڈز کو, مختلف مائع حالت میں چیزوں کو جو جمع تھی ان کو ایک دوسرے سے الگ کروانے کے جو پروسیس ہوتا ہے, دیٹ از نون ایز ڈسٹیلیشن اور دا ریفائنمنٹ. بوائلنگ پوائنٹ, جس پوائنٹ پر آ کر کوئی چیز ابلتی ہے یا پگھلتی ہے, اس بوائلنگ پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مائع شدہ چیزوں کو جو کسی ایک کمپاؤنڈ میں, کسی ایک مرکب میں جمع ہیں, ان کو الگ کرنے کو ریفائنمنٹ کہتے ہیں. اینڈ اٹ واز انوینٹڈ اراؤنڈ ایئر 800 بائی اے گریٹ مسلم سائنٹسٹ جابر بن حیان. جابر بن حیان نے سب سے پہلے ریفائنمنٹ کے اصول کو وضع کیا. He transformed alchemy into chemistry, inventing many of the basic processes and apparatus still in use today. انہوں نے الکیمی کو کیمسٹری میں تبدیل کیا اور انہوں نے ہی مختلف کیمیائی اجزاء کے نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء کو وضع کیا, اور مختلف قسم کا آپریٹس اور وہ آلات جو طبیعیات کے علاوہ کیمیا میں بھی استعمال ہوتی ہیں, سب سے پہلے اس کو جابر بن حیان نے انٹروڈیوس کروایا. لیکوفیکشن, کرسٹلائزیشن, ڈسٹیلیشن, پیوریفیکیشن, آکسیڈائزیشن, ایویپوریشن اینڈ فلٹریشن. فلٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز, پانی میں سے مختلف چیزیں نتھارنا یا صاف کرنا, اور ایویپوریشن کا مطلب ہوتا ہے آبی بخارات. آکسیڈائزیشن کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن کے ذریعے مختلف چیزوں کے آکسیجن کو پرووائڈ کرنے اور آکسیجن کو صاف کرنے کے مختلف پروسیس. پیوریفیکیشن مینز کسی چیز کو صاف اور پاکیزہ کرنا, اور کرسٹلائزیشن. یہ تمام جو اصول تھے یہ سب سے پہلے جابر بن حیان ہی کی مرہون منت ہے, اور جابر بن حیان ہی کی اہم انوینشنز میں سے ایک ہیں. ایز ویل ایز ڈسکورنگ سلفیورک اینڈ نائٹرک ایسڈ. سلفیورک یعنی گندھک کا تیزاب اور نائٹرک ایسڈ جو ہیں یہ بھی سب سے پہلے جابر بن حیان ہی کی انوینشنز میں سے مانا جاتا ہے. He invented the alchemic still, giving the world intensive rose water and other perfumes and alcoholic spirits. سب سے پہلے الکوہل کے استعمال سے بننے والے مائع چیزیں جنہیں خوشبو کے لیے یا پرفیومز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, ان کو سب سے پہلے جابر بن حیان نے ہی متعارف کروایا. ابن حیان emphasized systematic experimentation and was the founder of modern chemistry. جابر بن حیان نے سسٹمیٹک ایکسپیریمنٹیشن پر بہت زیادہ زور دیا, اور سسٹمیٹک ایکسپیریمنٹیشن جو ہے اس کے سب سے بڑے بانی جابر بن حیان ہی کو مانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایڈریس یا جو لقب انہوں نے حاصل کیا, that he was known as the father of the modern chemistry. Then we'll discuss the surgery. Surgery ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے, ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی جسم کے اعضاء کی پیوند کاری کر سکتے ہیں, اور سرجری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز, جسم کے کسی بھی اعضاء کو جو کسی فریکچر کا یا خرابی کا باعث ہے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اینڈ the Muslim scholars are not only they were the inventors of the instruments, but they are also known as the inventors of, or they are known as this modern surgeons. اس میں سب سے پہلے اور اہم نام جو ہے وہ زہروی کا آئے گا, جس کے بارے میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ زہروی نے بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس اور بہت سارے ایکوپمنٹس بنائے جو جسم کے مختلف اعضاء کی سرجری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. Many modern surgical instruments are of exactly the same design as those devised in the 10th century. 10th century میں جو مختلف قسم کے انسٹرومنٹس اور مختلف قسم کے ایکوپمنٹس جسم کی سرجری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے یا ان کی انوینشن ہوئی, آج جو مختلف قسم کے آلات استعمال ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرز پر بنائے گئے ہیں اور اسی طرز کے نمائندے ہیں. And these
equipments were discovered, and they were made by a great Muslim surgeon called Az-Zahrawi. His scalpels, bone saws, forceps, fine scissors for eye surgery, and many of the 200 instruments he devised are recognizable to a modern surgeon. اور انہوں نے زہروی نے اپنی کتاب میں ان مختلف آلات کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف آنکھ اور دانت بلکہ جسم کے دوسرے اعضاء کی سرجری کے لیے بھی جو آلات استعمال کیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو بنا کے ان کی ڈرائنگ اور ان کی تصاویر ظاہر کی ہیں. اور یہ ان آلات کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور یہ وہی آلات ہیں جو ان کی کتاب میں بنائے گئے، اور ان کی تصویر اور ان کی شیپ آج کل کے آلات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. It was he who discovered that catgut used for internal stitches dissolved away naturally. انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ اصول وضع کیا کہ کیٹگٹ جس کو ہم مختلف قسم کے سٹیچز کے لیے یا ٹانکوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اگر جسم کے کسی بھی اعضاء میں اس کو ٹانکوں کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس کو ٹانکوں کے لگانے کے بعد استعمال کریں تو یہ جسم میں خود بخود نیچرلی اور قدرتی طور پر طبعی طور پر یہ خود بخود جسم میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، جسم میں حل ہو جاتے ہیں، اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ جسم کے حالات اور سچویشن کے مطابق جسم میں حل ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ اٹ کین بی آلسو یوز ٹو میک میڈیسن کیپسولز. اور انہوں نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ اس چیز کو میڈیسن کے لیے یا دوائی کے طور پر کیپسولز میں بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان the 13th century another Muslim medical named as Ibn Nafis described the circulation of blood. اور سب سے پہلے میڈیکل کا بہترین اور سب سے بڑا اصول دیٹ از نون ایز دا سرکولیشن آف بلڈ کی سرکولیشن کے بارے میں ابن نفیس نے سب سے پہلے بتایا دیٹ 300 years before دا ولیم ہاروے سے 300 سال پہلے ابن نفیس نے جسم میں سرکولیشن آف بلڈ کے بارے میں بتایا. Muslim doctors also invented anesthetic of opium and alcohol mixes and developed hollow needles to suck cataracts from eyes in a technique still used today. اور مسلم ڈاکٹرز نے سب سے پہلے یہ اصول وضع کیا کہ اوپیم اور الکوہل کو مکس کر کے یا ایک خاص تناسب سے اگر ملایا جائے تو اس کو آپ انستھیزیا کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں. اوپیم ایک پیلے رنگ کی نباتات میں سے ہے، اور الکوہل جو بے ہوشی کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی مخصوص تعداد اور مخصوص مقدار کے بارے میں بتایا کہ اس کو آپ بے ہوشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ ایک خاص کیمیائی طریقے سے نہ گزارا جائے یا پھر اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم کر دی جائے تو یہ جسم میں مختلف قسم کے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے. چنانچہ اوپیم کو سب سے پہلے انستھیزیا یعنی بے ہوشی کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ونڈ مل کے بارے میں. The windmill was invented in 634 for a Persian caliph, and he was used to grind corn and draw up water for irrigation. And in the vast deserts of Arabia, when the seasonal streams ran dry, the only source of power was the wind, which blew steadily from one direction for months. Windmill یا پھر جس کو ہم آج کل کے زمانے میں ہوا سے چلنے والی چکی کہتے ہیں، اس کے بانی بھی مسلمان سائنسدان ہی ہیں. عرب کے وسیع و عریض میدانوں میں اور صحراؤں میں جب مین سٹریمز یعنی بارش سے پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ختم ہو جاتا تو سب سے بہترین جس طریقے کو یا جس اصول کو فالو کیا جاتا وہ ونڈ یعنی ہوا تھی، کیونکہ ہوا ریگستان میں بہت زور و شور سے چلتی تھی. چنانچہ ایک پرشین کیلف جو 634 ہجری میں
رہتے تھے 634 ہجری میں، انہوں نے سب سے پہلے یہ اصول وضع کیا کہ اگر چونکہ انہیں اپنے کارن، گندم اور مختلف چیزوں کو پیسنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو، اس اصول کو وضع کیا کہ ہوا کی بنیاد پر یا ہوا کے زور پر مختلف مشینیں چلائی جا سکتی ہیں، اور ہوا کی بنیاد پر یا ہوا کے زور پر وہ کارن جو تھے اس کو پیسنے کے لیے اور پانی کو نکالنے کے لیے ہوا کے زور کو اور ہوا کی طاقت کو استعمال کرتے تھے. چنانچہ یہ اس چیز نے مسلمانوں کو لیڈ کیا، مسلمانوں کی رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے ہوا سے چلنے والی چکی کو ایجاد کیا. کیونکہ عرب کے صحرا میں ہوا جو تھی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھی، اور یہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے، بہت لمبے مہینوں کے لیے ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی تھی. چنانچہ انہوں نے نہ صرف گندم کو پیسنے اور پانی کو نکالنے کے لیے بلکہ مختلف چیزوں کے استعمال میں اس ہوا کے زور کا استعمال کیا. Mills had 6 or 12 sails covered in fabric or palm leaves, and it was 500 years before the first windmill was seen in Europe. اور یہ اس کے 500 سال بعد یورپ میں سب سے پہلی ونڈ مل دیکھی گئی. اگرچہ اس کے کچھ اصول اور ضوابط ایسے تھے جس کو آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ نئی اور بہتر فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اصول کی ابتدا جو تھی وہ مسلمانوں نے کی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ویکسینیشن کے بارے میں. مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جس ویکسینیشن کو آج کل کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا بھی مسلمانوں نے ہی کی. The technique of inoculation was not invented by the Jenner, but it was devised in the Muslim world and brought to Europe from Turkey. اور ویکسینیشن کا جو اصول ہے یا کسی چیز کی حفاظت کے طور پر، کسی چیز سے بیماری یا اس سے بچنے کے لیے پریکاشن کے طور پر یا حفاظت اور احتیاطی تدبیر کے طور پر آپ ویکسینیشن جو استعمال کریں، اس کی ابتدا بھی مسلمانوں نے کی، اور یہ ترکی سے یورپ کی طرف آیا. And this was invented by the wife of the English ambassador to Istanbul in 1924. The children in Turkey was vaccinated with cowpox to fight the deadly smallpox at least 50 years before it was discovered in Europe. اور ترکی کے شہر استنبول میں بچوں کو اسمال پاکس اور کاؤ پاکس سے بچانے کے لیے جو ویکسینیشن استعمال کی جاتی تھی وہ یورپ میں استعمال ہونے والی ویکسینیشن سے 500 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے فاؤنٹین پین کے بارے میں. فاؤنٹین پین واز انوینٹڈ فار دا سلطان آف ایجپٹ ان 953 آفٹر ہی ڈیمانڈیڈ اے پین وچ وڈ ناٹ اسٹین ہز ہینڈز اور کلوتھس. 953 میں سلطان آف ایجپٹ کا جو سلطان تھا یا ایجپٹ کا جو سردار تھا مصر کا، اس نے یہ ڈیمانڈ کی اور اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ ایک ایسا پین ہونا چاہیے یا ایک ایسا قلم ہونا چاہیے جس کی سیاہی یا انک سے اس کے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ ہوں، غبار آلود نہ ہوں. چنانچہ اس کی اس ڈیمانڈ کے نتیجے کے طور پر سب سے پہلے مسلمانوں نے فاؤنٹین پین ایجاد کیا. It held ink in a reservoir and as with modern pens. چنانچہ اس میں ایک چھوٹا سا انک کا یعنی سیاہی کا ذخیرہ بنا دیا جاتا تھا جو اس پین کے اندر موجود ہوتا اور اس میں جو ہے سیاہی باقی رہتی. And fed ink to the nib by a combination of gravity and capillary action. اور ایک نب کے ذریعے، ایک کیپلری ایکشن کے ذریعے وہ جو ذخیرہ ہے انک کا اس کو نب تک یعنی لکھنے والے اعضاء تک پہنچایا جاتا. چنانچہ سلطان آف ایجپٹ کی اس ڈیمانڈ کے نتیجے کے طور پر 953 میں مسلمانوں نے سب سے پہلے فاؤنٹین پین جو ہے وہ ایجاد کیا. اور یہ اس اصول کے مطابق چلتا تھا کہ اس میں انک کا ایک ذخیرہ موجود تھا اور ایک رستے کے ذریعے، ایک وے کے ذریعے جس کو
گریوٹی اور کیپلری ایکشن کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس سیاہی کے ذخیرے کو نب تک یا لکھنے والے اعضاء تک پہنچایا جاتا، جس کے نتیجے کے طور پر سیاہی انک میں سیاہی جو انک ہے وہ منتقل ہو جاتی نب تک، اور وہ پھر اس کے ذریعے لکھنے میں مدد فراہم کرتی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے نیومیریکل نمبرنگ کے بارے میں. The system of numbers in use all around the world is probably Indian in origin, but the style of the numerical or the numbers is Arabic and first appears in print in the work of the Muslim mathematician that is known as Khwarizmi. آج کل کے زمانے میں جو نمبرز کے مختلف یا نیومیریکل نمبر لکھنے کے جو طریقے موجود ہیں یہ بہت پرانے ہیں، اور ان کا بانی جو ہے وہ خوارزمی کو مانا جاتا ہے. اینڈ الکندی اراؤنڈ 825. خوارزمی اور کندی وہ دو مشہور مسلمان اسکالر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان نمبرز کو وضع کیا اور ان کے لکھنے کا طریقہ عربی میں ایجاد کیا. الجبر واز نیمڈ آفٹر خوارزمیز بک الجبر والمقابلہ، اور الجبرہ کا جو لفظ ہے یہ بھی خوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ کے نتیجے کے طور پر سامنے آیا. یعنی یہ الجبرہ لفظ جو جیومیٹری اور الجبرہ مختلف جو شاخیں ہیں حساب کی اور ریاضی کی، یہ خوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ کے نتیجے کے طور پر سامنے آیا اور اس لفظ کو آج کل استعمال کیا جاتا ہے. And it was much of those contents which are still in use. اور خوارزمی کی اس کتاب الجبر والمقابلہ میں ایسے اصول اور قواعد وضع کیے گئے جن کو آج کل کے زمانے میں ماڈرن میتھس میں بھی اور الجبرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. The work of Muslim maths scholars was important into Europe 300 years later by the Italian mathematician فیبیکینا ایک مشہور یورپین اسکالر ہے. اس نے جن اصولوں کو وضع کیا اور جن اصولوں کو ترتیب دیا وہ اصل میں خوارزمی کے ہی انوینٹڈ شدہ تھے، خوارزمی کے ہی ایجاد شدہ تھے، اور انہی اصولوں کو اس یورپین اسکالر نے بہتر اور اچھے انداز میں بیان کیا. Algorithmics and much of the modern theories of trigonometry came from the Muslim world. لاگرتھم اور یہ جو مختلف حساب کے اور ریاضی کے اصول ہیں، لوگرتھم وغیرہ، یہ بھی مسلمانوں ہی کے ایجاد شدہ ہیں. And Al-Kindi's discovery of frequency analysis rendered all the codes of the ancient world solvable and created the basis of modern کرپٹولوجی. اور مسلمانوں کے جو اصول حساب اور ریاضی میں وضع شدہ ہیں اس کو ماڈرن الجبر اور کرپٹولوجی میں آج کل کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوپس اینڈ شیمپو کے بارے میں. مسلمانوں کے مذہب میں چونکہ صفائی، پاک صاف رہنے اور طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس اصول کو وضع کیا اور اس اصول کو سامنے لائے کہ انہوں نے ویجیٹیبل آئل کو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ استعمال کیا. ویجیٹیبل آئل کو جب سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ملایا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک جھاگ والی مائع چیز وجود میں آئی جس کو مسلمان عرب صفائی اور طہارت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہی وہ نسخہ تھا جو شیمپو کی کریشن کا باعث بنا. اور صابن کی ایجاد کا سہرا جو ہے وہ زریاب نامی ایک مسلمان سائنسدان جس کا نام علی ابن نفیس تھا اس نے ایجاد کیا. علی ابن نفیس known by his nickname of زریاب came from Iraq to Cordova in the 9th century. علی ابن نافع 9th century 9ویں ہجری میں عراق سے قرطبہ آیا and he brought with him the concept of 3 course meal.
یہ 3 کورس میل یعنی 3 وقت پر مبنی کھانے کی جو بنیاد تھی اس کو یہ اپنے ساتھ لایا. That was the soap. And he followed by fish or meat and then fruit and nuts. He also introduced crystal glasses with rock crystal glass by Abbas ibn Farnas. اور عباس ابن فرناس جس نے پیراشوٹ ایجاد کیا تھا اس کی کریشن کے ساتھ مل کر اس نے کرسٹل گلاسز جو ہیں کانچ اور کرسٹل کے جو مختلف قسم کے گلاس وضع کرنے کے اصول کو بھی بنایا اور سب سے پہلے ایجاد کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کارپیٹس. Carpets were regarded as part of paradise by the medieval Muslims, and their advanced weaving techniques, new textures, and from Islamic chemistry and highly developed sense of pattern, and this sense of high developed pattern was made by Muslims, and this created the sense of making the carpets in Muslims. اور سب سے پہلے جو کارپیٹ تھے وہ بھی مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے چونکہ میڈیول درمیانی ایج کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو ایک یعنی پیراڈائز جنت میں استعمال ہونے والی ایک ایسی چیز سمجھا اور اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی. چنانچہ مسلمانوں کی آرکیٹیکچر کی سینس جو تھی اس کو اور مختلف قسم کے ٹیکسچرز ٹیکنیک کو عمل میں لاتے ہوئے مسلمانوں نے سب سے پہلے کارپیٹ بھی ایجاد کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے پے چیکس کے بارے میں. The modern checks comes from the Arabic saq. عربک میں سق ایک ایسے معاہدے یا ایک ایسے ایگریمنٹ کو کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی لین دین 2 مختلف لوگوں یا 2 مختلف گروپس اور 2 مختلف پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے. سق سے مراد ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ایک پارٹی پیسے دیتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کو مختلف قسم کی گڈز اور مختلف قسم کی اشیاء فراہم کرتی ہے اور سق پر یہ سب ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اور سق ایک لکھے ہوئے ایسے ایگریمنٹ کو کہتے ہیں جس میں پیسے کا سارا حساب کتاب اور لین دین لکھی ہوئی فارم میں ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے. چنانچہ اس چیز نے مسلمانوں کو لیڈ کیا جو آج کل کے زمانے میں ماڈرن چیکس کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. Suck is a written vow to pay for goods when they were delivered. جب گوڈز کسی کو ڈیلیور کی جاتی ہیں مختلف اشیاء سامان کسی کو مہیا کیا جاتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر وہ ایک ایسا ریٹن معاہدہ کرتے ہیں جس کو سک کہتے ہیں. اینڈ اٹ اوائڈ منی ہیونگ ٹو بی ٹرانسپورٹڈ اکراس ڈینجرس ٹیرن. اور کسی بھی قسم کے مالی نقصان سے بچنے کے لیے یہ جو 2 مختلف گروہوں کے درمیان لکھا ہوا معاہدہ ہوتا ہے اس کو سک کہتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک پارٹی کو بھی مالی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. In the 9th century, a Muslim businessman could cash a check in China drawn on his bank in Baghdad. اور ایک مسلمان بزنس مین تھا جس نے چائنا کے علاقے میں یعنی چین کے علاقے میں اپنے وہ پیسے جو اس نے بغداد میں جمع کرائے تھے چائنا کے علاقے سے جب وہ اس نے حاصل کیے تو اس کے بعد ماڈرن چیک جو آج کل کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی اصول اور بنیاد پڑی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے spherical shape of the earth. By the 9th century, many Muslim scholars took it for granted that the earth was a sphere. 9th century تک بہت سے علماء کا اور بہت سارے اسکالرس کا یہ خیال تھا اور وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے تھے کہ زمین ایک سفیر کی بنیاد پر موجود ہے اور زمین کا جو دھانا ہے وہ کسی سفیر پر مشتمل ہے. The proof, said astronomer Ibn al-Hazm, is that the sun is always vertical. اور اس کا پروف کہ زمین ایک سفیر کی حالت میں موجود ہے اس کا سب سے پہلا جو دلیل اور اس کے پروف جو ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ مسلمان سائنسدان ابن حزم نے دیا. اس نے کہا
کہ that the sun is always vertical to a particular spot on earth, کہ زمین جو ہے, جو سورج ہے, that is always vertical to a particular spot on earth, and it was 500 years before the realization dawned on Galileo. اور یہ گلیلیو کے اس اصول سے 500 سال پہلے ابن حزم نے یہ بتا دیا کہ زمین کی جو ارتھ ہے that is spherical. The calculations of Muslims astronomers were not accurate that in the 9th century they reckoned the earth's circumference to be 40,253.4 kilometer, that was less than 200 kilometer out. And the scholar Al-Idrisi took a globe depicting the world to the court of King Roger of Sicily in 1939. اور Al-Idrisi, he was a great Muslim scholar, اس نے 1139 میں یہ ڈپیکٹ کیا اور یہ ایک گلوب بنایا جس کو اس نے کنگ راجر کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا. یعنی دنیا کا فرسٹ گلوب جو تھا وہ بھی ایک مسلمان سائنسدان الادریسی نے بنایا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے راکٹ کے بارے میں. Though the Chinese invented saltpeter gunpowder and used it in the fireworks, but it was the great Muslim Arabs who worked out that it could be purified using potassium nitrate for military use. اگرچہ نمک کو سب سے پہلے گن پاؤڈر کے طور پر چائنیز نے استعمال کیا, لیکن مسلمان عرب سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ پوٹاشیم نائٹریٹ یعنی نمک کو اگر ایویپوریٹ کیا جائے, اس میں سے آبی بخارات نکال دیا جائیں تو اس کو نمک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس پوٹاشیم نائٹریٹ کو ملٹری یوز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. By the 15th century they had invented a rocket with which they called a self-moving and combusting egg. چنانچہ 15th سینچری میں مسلمانوں نے ایک سیلف موونگ اور کمبیکٹنگ ایگ جو ہے, یعنی ایک اپنی حفاظت خود کرنے والا اور ایک اڑنے والا ایسا ایگ یعنی انڈا بنایا جو ہوا میں سفر کر سکتا تھا. اینڈ a torpedo, a self-propelled pear-shaped bomb with a spear at the front which impaled itself in enemy ships and then blew up. چنانچہ مسلمانوں نے ایک ایسا راکٹ بنایا, ایک ایسا ایگ کی شیپ کا ایک ہتھیار بنایا جو نہ صرف خود فضا میں چل سکتا تھا بلکہ اس کے سامنے ایک تلوار اور ایک ہتھیار کی مانند ایک ایسا تیز دھاری تلوار تھی اس کے سامنے, جس کے ذریعے وہ دشمن کی شپس پر اور دشمن کے اوپر حملہ کر سکتا تھا اور انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا. اگرچہ یہ ایک بہت زیادہ ٹرانسفارمڈ اور بہت زیادہ ڈیولپڈ شکل میں نہیں تھا, لیکن اس نے مسلمانوں کو لیڈ کیا اور باقی لوگوں کو یہ ایک کانسیپٹ دیا جس نے راکٹ کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. یہ تو تھیں کچھ وہ اہم ایجادات جن کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی ایجادات ہیں جس میں گارڈنز, شیفٹ, میٹل آرمر, پوائنٹڈ آرچ وغیرہ شامل ہیں جو سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی, اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے سائنس کی انوینشن میں اور مسلمانوں کی ایجادات میں سب سے اہم کارنامہ سر انجام دیا. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے دو گریٹ مسلمان سائنسدانوں, دو عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا اور ان کی ہم نے مختلف اہم ایجادات جس میں طبری کی اہم کتاب فردوس الحکمہ کے بارے میں پڑھا اور اس کی چیپٹر وائز ڈویژن کے بارے میں پڑھا, جس میں اس نے اپنی کتاب کو 7 مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ہر چیپٹر کو,
ہر عنوان کو اس نے ایک مختلف عنوان کے طور پر ذکر کیا اور یہ بتایا کہ مختلف چیزوں کو اچھی صحت کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اچھی صحت پر مبنی اصول کیا ہیں اور خوراک کے ذریعے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے کیسے بچ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ ایسی انوینشنز، کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں پڑھا جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو ان کا سہرا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی ایجاد مسلمانوں نے کی، جس میں پن ہول کیمرہ، فاؤنڈیشن پین، نیومیریکل نمبرنگ، سوپ، کارپیٹ، پیراشوٹ اور راکٹ وغیرہ شامل ہیں. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئے لیسن میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.